جو बड़ी खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उनमें एक खबर तो ये है कि जजेस को इस्तीफ़े फ़राहम किए गए और जजेस से कहा गया कि इन पे आप सिग्नेचर कर दें। तो जजेस को ये इस्तीफ़े किसने दिए और दस्तखत करने का क्यों और कैसे कहा गया, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर, 5 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बरतरफी की कार्रवाई। ये क्या मामला है? बड़ी अहम खबर है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और सुहेल अफरीदी साहब, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार बैठे हैं। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए एक बुरी खबर है। कुछ और भी तफसीलात हैं जिनकी डिटेल प्रोग्राम में आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, 2 पेंडिंग खबरें। गुज़िश्ता वीडियो लॉग में हमने बात की कि अलीमा खान साहबा ATC अदालत में पेश हो गई। अब ATC अदालत में पेश होने के बाद अलीमा खान साहबा ने दरअसल जो मुकदमा है जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई है अलीमा खान साहबा पे और बाकी शरीक मुल्ज़मान पे, दहशतगर्दी की उन दफ़ात को अलीमा खान साहबा ने चैलेंज कर दिया है। अदालत ने पेश होने पे, सरेंडर करने पे अलीमा खान के ख़िलाफ़ जो नाकाबिले ज़मानत जो अरेस्ट वारंट था उसको तो विड्रॉ कर दिया, लेकिन उनके वकील फैसल मलिक ने जो दरख्वास्त की ना कि अकाउंट बहाल कर दें, पासपोर्ट बहाल कर दें, CNI सही बहाल कर दें और जो प्रॉपर्टीज़ की डिटेल मांगी गई हैं उस मामले को भी ख़त्म कर दें, तो जज साहब ने कहा कि आपकी दरख्वास्त पे मैं नोटिस कर रहा हूँ 26 नवंबर का, दूसरी साइड भी दलाइल देगी तो फिर मैं सुन के इस मामले का फैसला करूँगा। तो एक तो नाज़रीन ये पेंडिंग खबर हो गई। दूसरी खबर है मुलाकात की। जुमेरात का दिन, इमरान खान के साथ मुलाकात का दिन। 6 लोगों की फहरिस्त जमा हुई, लेकिन किसी की मुलाकात भी इमरान खान साहब के साथ नहीं हो सकी। ना सुहेल अफरीदी साहब की, ना फहरिस्त में मौजूद बाकी 5 लोगों की। और सुहेल अफरीदी साहब ने अडियाला जेल के बाहर जहाँ पे नाका है, जहाँ पे उनको रोका गया था, मीडिया के साथ चिट चैट की, गुफ्तगू की, बड़े बड़े दावे किए, सियासी भड़के मारी और फिर वहाँ से रवाना हो गए। अब नाज़रीन आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम की जो खबरें हैं। पहली खबर तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने जो 27वीं आईनी तरमीम है उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया। बल्कि उसको चैलेंज करना नहीं कह सकते, 27वीं तरमीम को चैलेंज करने की अटेम्प्ट की कोशिश की, जो कि नाकाम साबित हुई। क्यों नाकाम साबित हुई, इसकी डिटेल तो यहीं आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, 27वीं तरमीम में सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184 और 187 का जो अख्तियार है अदालत उज़्मा का, वो ख़त्म कर दिया गया है। अब इन 4 जज साहबान ने जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भिजवाई थी वो इन्हीं 2 आर्टिकल्स के तहत थी। अब सुप्रीम कोर्ट की जब ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, अख्तियार ही सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, तो ये पिटीशन कैसे फाइल हो सकती थी? तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, बाबर सत्तार साहब, सरदार इजाज इसाक साहब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज साहबा, इनकी दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया और उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही वफाकी आईनी अदालत का दरवाज़ा दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया कि भाई ये अब वहाँ पे फाइल होगी। हमारे पास अब ऐसी पिटीशनें रजिस्टर्ड करने का, इंटरटेन करने का, सबमिट आप नहीं करवा सकते, हमारे पास अख्तियार नहीं रहा, तो लिहाजा वापस ले जाएं। तो ये दरख्वास्त फाइल नहीं हो सकी। अब आप ये देखें कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, कौन सी ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक करना चाह रहे हैं? आर्टिकल 184, आर्टिकल 187 की, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो अख्तियार है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ें निकाल दी गई हैं। अब एक अदालत के जब जजेस और हाई कोर्ट के जजेस की अदालत जब इस किस्म की पटिशन दायर करेंगे कि जिस अदालत में आप पटिशन जिस अख्तियार के तहत लेके जा रहे हैं वो उसके पास अख्तियार समात है ही नहीं, तो फिर जज साहबान की कॉम्पिटेंस पर भी सवाल उठेगा।
لیکن یہ ناظرین سوال جب اٹھے گا جہاں پہ اٹھے گا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مکمل ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے یہ پٹیشن دائر کرنے کی۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین اس پٹیشن کے مندرجات پہ آ جاتے ہیں۔ پٹیشن کے مندرجات میں جج صاحبان نے 20 سوالات اٹھائے ہیں۔ اچھا، یہ پٹیشن سپریم کورٹ تک پہنچی، اس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز جو ہیں وہ انکار نہیں کر سکتے۔ ویسے پہلے 6 جج تھے، خط لکھنے والے 6 جج تھے، ارباب طاہر صاحب الگ ہو گئے۔ اب جسٹس جہانگیری صاحب بھی اس پٹیشن میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اس پٹیشن میں جسٹس جہانگیری صاحب کا نام نہیں ہے۔ 4 جج وہ کون سے ہیں میں نام آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اس پٹیشن میں جو کہ غیر آئینی پٹیشن تھی، غیر آئینی کیونکہ اس میں غیر متعلقہ آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دیا گیا تھا، تو اس میں کہا گیا کہ ایک تو 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ججز کی تقرری کا اختیار ہے وہ عدلیہ سے لے کے ایگزیکٹو کو دے دیا گیا ہے، اور جو ججز کی سروس شرائط ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب اگر جج کا تبادلہ کرنا ہے تو کنسنٹ جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں ہائی کورٹ کے جو جج ہیں وہ اپنے پروونس میں جج کے طور پہ کام نہیں کرتے۔ جس صوبے کا جج اپوائنٹ ہوگا وہ دوسرے صوبے میں جا کے کام کرے گا، باقی صوبوں میں جا کے کام کرے گا، لیکن اس کا جو اپنا صوبہ ہے وہاں پہ وہ کام نہیں کر سکتا۔ اور پھر اگر ججز کا ٹرانسفر چلیں ہو بھی جائے، ابھی ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں، یہ مفروضے کی بنیاد پہ ہے، خدشے یا خطرے کی بنیاد پہ پٹیشن لے کے آئے تھے جج صاحبان کہ ہمارا یہ تبادلہ کر دیا جائے گا، اور 27ویں آئینی ترمیم میں جو آرٹیکل 200 میں چینج کیا گیا ہے، چاروں جج صاحبان کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے آگاہ ہیں کہ یہ ترمیم ہمارے لیے کی گئی ہے، تو مفروضے اور خدشے پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور جج صاحبان متاثرہ فریق بھی نہیں ہو سکتے جب تک کوئی ایکشن بھی نہ ہو۔ اور پھر ایک اور بھی ناظرین آئینی نکتہ ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن پہلے یہ کنٹینٹ ذرا سن لیں۔ جج صاحبان کہتے ہیں کہ جو ججز کے ٹینور کا جو سیکیورٹی ایک کور آرٹیکل 209 فراہم کرتا ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب ججز اپنی پٹیشن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم درخواست گزاران نے آزاد عدلیہ کا حلف لیا ہے، اور انہوں نے کوسچن کر دیا ہے، یعنی ایک جوڈیشل اٹیک چیف جسٹس یحییٰ افریدی پہ بھی کیا گیا اس پٹیشن کے ذریعے کہ یحییٰ افریدی صاحب کی تو تعیناتی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوئی تھی، اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کوڈ پیکنگ کی جا رہی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ان پر بھی اٹیک کرتے ہوئے درخواست میں کہا گیا کہ وہ اپنے انتظامی اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت 27ویں ترمیم میں بنا دی گئی جو کسی کے تابع نہیں۔ اب ایف سی سی پی بننے سے پہلے کیا سپریم کورٹ کسی کے تابع تھی ماسوائے آئین اور قانون کے؟ جج صاحبان کی جو دلیل ہے کہ آئینی عدالت تو کسی کے تابع نہیں ہوگی، تو سپریم کورٹ بھی کسی کے تابع نہیں تھے پہلے۔ اور پھر جج صاحبان کہتے ہیں کہ امین الدین خان صاحب کو حکومت نے لگایا، وزیر اعظم نے ایڈوائز کیا، صدر پاکستان نے لگا دیا، اور اسی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہینڈ پکڈ چیف جسٹس امین الدین خان کے مشاورت کے ساتھ آئینی عدالت میں دیگر ججز کو لگایا گیا۔ اب ناظرین یہ جو جج صاحبان نے درخواست دائر کی، جیسے میں نے کہا کہ یہ درخواست دائر ہو ہی نہیں سکتی کسی قانون کے تحت، کسی کانسٹیٹیوشن کے تحت، ماسوائے آپ یہ درخواست جو ہے وفاقی آئینی عدالت میں دائر کریں۔ اب ناظرین اس پٹیشن میں جج صاحبان کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے، اور 27ویں ترمیم کو کالعدم قرار دینے سے پہلے جج صاحبان کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کو اور سپریم جوڈیشل کونسل کو کسی قسم کا ایکشن لینے سے جو ہے وہ روک دیا جائے۔ جیسے میں نے کہا کہ سپریم کورٹ یہ سن نہیں سکتی، معاملہ یہ وفاقی آئینی عدالت میں جائے گا، لیکن بیسک سوال یہ ہے کہ ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ 27ویں ترمیم کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اپنے حلف کے تابع ہیں، اوتھ کے تابع ہیں، اور اوتھ میں یہ الفاظ شامل ہیں کہ میں بینگ اے جج آف ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشن اور لا کے تابع رہوں گا، کانسٹیٹیوشن کو بھی پروٹیکٹ کروں گا، لا کو بھی پروٹیکٹ کروں گا، کانسٹیٹیوشن کو بھی اپہولڈ کروں گا، لا کو بھی اپہولڈ کروں گا، کانسٹیٹیوشن کو بھی پریزرو کروں گا، لا کو بھی پریزرو کروں گا، انٹل انلیس
آپ کے پاس جوڈیشل ریویو میں اگر کوئی آئینی ترمیم آتی ہے، جوڈیشل ریویو میں کوئی قانون آتا ہے، جوڈیشل ریویو میں کسی آئین کا کوئی آرٹیکل، قانون کا کوئی سیکشن، کسی قانون کے نیچے بنے جو رولز ہیں ان کی وائرس چیلنج ہوتی ہیں، آپ ان کا جوڈیشل ریویو کر کے آپ اس کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں. یعنی عدالت میں بیٹھ کے ان ترامیم کا، ان قوانین کا جائزہ لے سکتے ہیں جو آپ کی عدالت میں چیلنج ہو کے سماعت کے لیے فکس ہوں گے. اس کے علاوہ جج صاحبان کا جو حلف ہے وہ جج صاحبان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک ترمیم کو اٹھا کے خود سے پٹیشنر بن کے آپ اس کو عدالت میں چیلنج کریں، کیونکہ آپ اپنے حلف کے تابع ہیں. حلف یہ کہتا ہے کہ آپ آئین کے تابع رہیں گے، تو آئین میں جو ترمیم ہو گئی آپ تو چیلنج ہی نہیں کر سکتے. یہ قاضی فیصل صاحب کے کیس ہے، ڈیفرنٹ کیس ہے. قاضی فیصل صاحب نے کسی قانون کو چیلنج نہیں کیا تھا، کسی آئینی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا تھا. قاضی فیصل صاحب نے جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا شوکاز نوٹس چیلنج کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پٹیشن فائل کرنے کی اٹیمپٹ کر کے، اب اس کے گواہان بھی موجود ہیں کہ پٹیشن کون لے کے آیا، کس کے سامنے لائی گئی، اس نے لینے سے کیوں انکار کیا، یہ سارے گواہان موجود ہیں، اس سے انکار نہیں ہو سکتا. تو یہ پٹیشن دائر کرنے کی اٹیمپٹ کر کے میری رائے کے مطابق، جو میں نے کسی ایک ایکسپرٹ سے بھی پوچھا ہے، یہ جج صاحبان نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. جج صاحبان نے اپنے حلف کو توڑا ہے. تو اس بنیاد پہ ان 4 جج صاحبان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں برطرفی کا ریفرنس فائل ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جیسے میں نے کہا کہ 5 جج تھے نا، جہانگیری صاحب کے خلاف تو ریفرنس پہلے سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ اور اس پر کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یہ اگر ریفرنس آیا تو یہ بھی میرے خیال سے پھر فوری طور پہ ٹیک اپ ہو جائے گا، کیونکہ میری نظر میں، اور جو ایک میں نے کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ کے ساتھ بات کی ہے، چاروں جج صاحبان نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کی اٹیمپٹ کی ہے. اگلی خبر ناظرین جج صاحبان کے استعفے کی، کہ تحریری استعفے دے دیے گئے، اس پہ دستخط کریں اور چلیں گھر چلتے ہیں. ناظرین قیوم صدیقی صاحب نے خبر دی سپریم جوڈیشل کونسل اپنے سپریم کورٹ کے ججز کے فل کورٹ اجلاس کے. پہلے تو آپ سے معذرت، جو میں نے فل کورٹ اجلاس کی خبر شیئر کی تھی اپنے سورسز کے ساتھ بات کر کے، وہ خبر یہ تھی کہ آئینی ترمیم میں، اپنا فل کورٹ اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم پہ کوئی بات نہیں ہوئی. ناظرین میرے جن اپنے سورسز کے ساتھ بات ہوئی تھی مجھے یہی پتہ چلا تھا، اور میں اب یہ باتیں کر کے کسی کے ساتھ نہ میں گلہ کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ نہ میں شکوہ کر رہا ہوں، لیکن جو مجھے پتہ چلا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. لیکن وہ خبر جو ہے وہ 100% ایکوریٹ نہیں نکلی، اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. لیکن جب میں نے آج رابطہ کیا کہ قیوم صدیقی صاحب نے یہ خبر دی ہے، اس کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا بات ہوئی، ایسے بات ہوئی یا اس سے بڑھ کے بات ہوئی، تو مجھے ناظرین کچھ نئی انفارمیشن ملی ہے. وہ نئی انفارمیشن یہ ہے، پہلے تو سوچ نے کہا کہ معذرت سیکریسی بھی ہوتی ہے، لیکن اب چونکہ سب کچھ پبلک ہو چکا ہے تو اب کی بات ٹھیک ہے، قیوم صدیقی صاحب کی خبر بھی ٹھیک ہے. لیکن میری جب ان کے ساتھ پھر گپ شپ ہوئی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جب ججز کا فل کورٹ کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں صرف یحییٰ افریدی صاحب نے استعفوں کا پرپوزل نہیں پیش کیا، افریدی صاحب استعفے لکھ کے بھی لائے تھے، اور صرف اپنے استعفے لکھ کے نہیں لائے تھے. افریدی صاحب جتنے ججز ہیں، یعنی کچھ جو آئینی عدالت میں چلے گئے، جو جج صاحبان استعفیٰ دے کے چلے گئے، باقی جتنے جج صاحبان تھے آلموسٹ اتنے ہی استعفے ٹائپ کر کے وہاں پہ لائے گئے تھے. اور افریدی صاحب کا پرپوزل یہ تھا کہ اگر ایسی بات ہے 27ویں آئینی ترمیم پہ ادارہ جاتے رسپانس دینا ہے تو پھر چلیں، یہ استعفے ٹائپ شدہ موجود ہیں، اس پہ نام لکھیں اور سگنیچر کریں، سب گھر جاتے ہیں. لیکن پھر اکثریت کے ساتھ وہ اجتماعی استعفوں کی جو بات تھی، جو تحریری استعفے ٹائپ شدہ وہاں پہ رکھے گئے تھے یا وہاں پہ لائے گئے تھے، پھر اکثریت نے کہا کہ نہیں، یہ آپشن ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو عدلیہ ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کا جوڈیشل ریویو تو کر سکتی ہے، لیکن اس طریقے سے جو اقدام ہے وہ مناسب نہیں ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے کہ آپ اسے انتظامی سائٹ پر فل کورٹ کے اجلاس میں دیکھیں یا اس کے اوپر کمنٹ کریں، خطوط لکھیں. ہاں اگر آپ کے سامنے وہ چیلنج ہو کے آتی ہے
تو آپ اس کا جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں. جیسے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف جج صاحبان کی درخواست ہے, اس پر وہ جا سکتے ہیں, آئینی عدالت میں جا سکتے ہیں, وہاں پہ فائل کر سکتے ہیں, آئینی عدالت اس کا جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے. باقی ناظرین, سہیل افریدی صاحب نے کل جو دھمکی امیز اسٹیٹمنٹ دیا تھا, آج وہ بیان جو ہے سہیل افریدی صاحب کے گلے پڑ گیا ہے. الیکشن کمیشن میں ناظرین جو ہنگامی اجلاس ہوا, اس اجلاس کے جو فیصلے ہیں, اب وہ فیصلے تحریک انصاف کو, افریدی صاحب کو, پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو بھگتنا پڑیں گے. لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ یہ صرف آپ کے جو زبان پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے اس وجہ سے ہوا. اگر افریدی صاحب رات والا سٹیٹمنٹ نہ دیتے, اس انداز سے بات نہ کرتے, تحمل سے الفاظ کی کیلکولیشن کر کے اپنی سپیچ کرتے, اپنا سٹیٹمنٹ دیتے, تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. لوکل جو NA-18 کا جو حلقہ ہے, لوکل ایڈمنسٹریشن کے نیچے یہ سارا الیکشن ہونا تھا. KPK کی اپنی انتظامیہ ہونی تھی. لیکن اب جو الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کی سربراہی میں اجلاس ہوا ہے, ایک تو افریدی صاحب کو اور عمریہ صاحب کی جو اہلیہ ہیں انہیں کل الیکشن کمیشن میں طلب کر لیا گیا ہے کہ آپ آئیں اور آ کے جواب دیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ تھریٹننگ قسم کا آپ نے کیوں دیا. اور پھر الیکشن کمیشن نے اس بات کا بھی نوٹس لیا کہ اس دھمکی کے بعد جو الیکشن کمیشن کا سٹاف ہے, جو نیچے انتظامیہ ہے, وہ غیر محفوظ ہو گئی ہے, ان کا تحفظ ضروری ہے. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو خط لکھ دیا گیا ہے کہ سٹاف کی, پولنگ عملے کی اور جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کے تحفظ کے اقدامات اٹھائے جائیں. اور ساتھ میں الیکشن کمیشن نے سیکرٹری دفاع کو اور سیکرٹری داخلہ کو لکھ دیا ہے کہ صاف شفاف انتخابات کو یا پرامن انداز میں پولنگ کو یقینی بنانے کے لیے سول آرم فورسز, افواج پاکستان, ان کو NA-118 کے الیکشن میں تعینات کیا جائے. یعنی افریدی صاحب نے سٹیٹمنٹ دے کے اب حلقے میں جو الیکشن ہوگا وہ فوج کی زیر نگرانی ہوگا. پہلے وہ خیبر پختونخوا پولیس کی زیر نگرانی ہونا تھا. یعنی اب ڈسکا والا چکر نہیں رہے گا. جو ڈسکا میں ہوا تھا اب وہ ڈسکا والا چکر نہیں رہے گا. اور پھر یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ مفرور عمر ایوب سٹیج پہ کیوں موجود تھے, اور KP وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے جلسے سے خطاب کر کے کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی خلاف ورزی کی ہے, اس کا جواب بھی دیا جائے. تو جیسے میں نے کہا نا کہ تحریک انصاف والے خود اپنے دشمن ہیں, سوچتے نہیں کیا کہنا ہے, کتنا کہنا ہے, کہنا ہے نہیں کہنا, بس کہہ دیتے ہیں اور پھر اس کے نتائج بھگتتے ہیں. یہی ہوا ہے. تو یہ تقریر جو ہے وہ تحریک انصاف کے گلے پڑ گئی. یہ تقریر سہیل افریدی صاحب کی, اس میں الیکشن کمیشن کا جو نوٹس ہے وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے بری خبر ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.